रहमान सूद के ऊपर आज हमारा पहला लेक्चर है। तो सूद के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि एक लफ्ज़ है सूद का और दूसरा लफ्ज़ है रिबा का। कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था तो वो लफ्ज़ रिबा है। तो सूद और रिबा के अंदर ये ज़्यादातर मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हम माना अल्फाज हैं। फ़र्क सिर्फ़ इसका इतना बताते हैं कि लफ्ज़ सूद ये असल के अंदर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि लफ्ज़ रिबा ये हकीकत के अंदर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सूद के जो लफ्ज़ी माना बनते हैं तो सूद के लफ्ज़ी माना बनते हैं कि नफ़ा वाली चीज़, तो किसी चीज़ के ऊपर नफ़ा का हासिल करना, जबकि रिबा का मतलब आता है ज़्यादती के माने के अंदर आता है किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादती होना, बढ़ जाना, तो ये रिबा के लफ्ज़ी माना बनते हैं। जबकि बास कहते हैं कि सूद का जो इतलाक़ है ये रिबा के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी नहीं होता। तो जबकि वो कहते हैं कि सूद का जो लफ्ज़ है तो ये रिबा का एक छोटा सा हिस्सा बनता है, एक पार्ट बनता है। तो इसे हम मुकम्मल तौर पर सूद के ऊपर या सूद के हम पल्ला इसे नहीं कह सकते। ये इसके मुतल्लक मुख्तलिफ़ अक़वाल बनते हैं, जिनमें से दो मशहूर कौल कि बाज़ तो कहते हैं कि ये दोनों हम माना है और बाज़ कहते हैं कि ये हम माना नहीं, बल्कि रिबा इसके अंदर काफ़ी सूरतें आ जाएंगी और सूद इसके अंदर एक सूरत बनेगी जो रिबा की अक़साम में से एक किस्म है। और वो ख़ास तौर पर वो किस्म मुराद लेते हैं कि जो ज़माने जahiliyyat के अंदर जिसके लिए लफ्ज़ रिबा का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसी के बारे में कहते हैं कि लफ्ज़ सूद उस किस्म के ऊपर हावी आएगा सिर्फ। अब दूसरी बात यह है कि शरीयत के अंदर रिबा का मिस्दाक और इसका इतलाक़ किस चीज़ के ऊपर होगा। मशहूर अनफ़ी मुहक्किक और आलिम अबू बकर जसास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि रिबा का जो शरई और उर्फ़ी मफ़हूम वो बयान फरमाते हैं। कहते हैं शरन रिबा का इतलाक़ मुख्तलिफ़ ऐसे मानी पर होता है जो लुग़तन और उर्फ़न इसके तहत नहीं शुमार होते। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर उनकी रवायत है, वो फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जिसमें उनसे नकल किया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होगी और हम आपसे रिबा की हकीकत मालूम ना कर सके, क्योंकि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी सालों के अंदर सूद की ममानियत हुई थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी तरफ इशारा फरमाया कि हम इसकी हकीकत मालूम ना कर सके कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करके दुनिया से रुखसत हो गए। तो मतलब ये कि ये मुख्तलिफ मानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से इसका बाद में फिर काफ़ी तौर पर काफ़ी हद तक इख्तलाफ भी मुहक्किकीन के नज़दीक, फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक इसकी सूरतों के अंदर पैदा हुआ था, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुलकर उस तरीके से वज़ाहत ना फरमाई थी कि दुनिया से पर्दा कर गए। तो जो सूरतें उन्होंने वज़ाहत फरमाई थी तो उसके अंदर तो किसी किस्म का शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और उसके अलावा बाकी सूरतों के अंदर के कुछ और सूरतें बनाई गई तो उन सूरतों के मतलब फिर फ़ुक़हाए किराम का इख्तलाफ पाया जाता है। अब रिबा के लुग़वी माना जिस तरह मैंने इब्तदा के अंदर ज़िक्र किए थे ज़्यादती के हैं, और शरन इससे वो माल मुराद लिया जाता है जो किसी माली मामला में मामला करने वालों में से एक को मिलने वाले माल के मुकाबले में ज़ायद हो और इस ज़ायद का लेन देन आपस की रजामंदी से हो, यानी रिबा और बै ये दोनों मुशाबे बन जाते हैं। क्योंकि बै के अंदर यानी तिजारत के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर भी एक को ज़ायद माल मिल रहा है और सूद के अंदर भी एक को ज़ायद माल मिल रहा है, लेकिन ये मुशाबे होने के बावजूद एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दिया जबकि दूसरी चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि एक के अंदर रिबा के अंदर एक तरफ भी माल होगा और दूसरी तरफ भी माल होगा। ये माल के बदले के अंदर
مال سے مراد ایک طرف بھی رقم ہوگی اور دوسری طرف بھی رقم ہوگی، اور دونوں اطراف کے اندر جب رقم ہوگی، پیسہ ہوگا، ثمن ہوگا، تو اس کے اندر جس وقت ایک طرف سے زیادتی آئے گی تو وہ زیادتی سود بن جائے گا، اور جب کہ تجارت کے اندر دونوں اطراف پر رقم نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، ثمن نہیں ہوگا، بلکہ ایک جانب رقم ہوگی جبکہ دوسری طرف مال ہوگا یا کوئی سامان ہوگا، وہ چیز آئے گی۔ تو اس لیے جہاں پر دونوں اطراف کے اوپر جب رقم آئے گی، پیسہ ہوگا، تو اس صورت کے اندر وہ سود بن جائے گا، ربا کے حکم کے اندر ہوگا۔ اگر ایک طرف رقم ہے جبکہ دوسری طرف سامان ہے تو اس صورت کے اندر وہ تجارت کے حکم کے اندر بات چلی جائے گی۔ تو اب اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ربا کے متعلق جو ذکر فرمایا کہ ربا کی ممانعت کا، کہ سود کی ممانعت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما رکھا ہے، تو اس کے اوپر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت تھی بھی نہیں کہ اس ربا سے کیا مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اور پرانے زمانے سے بنی اسرائیل سے یہ سلسلہ ربا کا چلا آ رہا تھا، اور صحابہ کرام کی نظر کے اندر بھی، اور اہل باطل یعنی مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان کی نظر کے اندر بھی انہیں پتہ تھا کہ ربا سے کیا چیز مراد ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز مروج تھی، ان کا اس طرح کے لین دین سودی معاملات یہ چل رہے تھے، اور انہیں پتہ تھا ربا سے کیا چیز مراد ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر جو لوگوں کے اندر ربا کی صورت مروج تھی، جو بہت زیادہ عام بھی تھی، تو اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صورت تھی کہ وہ ایک بندہ دوسرے بندے کو کچھ ادار کے اوپر رقم دیا کرتا تھا، پھر آپس کے اندر معاہدہ ہوتا کہ تم نے مجھے اتنے عرصے کے بعد تم نے میرا ادار واپس کرنا ہے، اور جب تم مجھے اتنے عرصے کے بعد ادار واپس کرو گے اس کے اندر تم نے اتنا اضافہ کر کے مجھے واپس لٹانا ہے، یعنی 10% ہوگا، 5% ہوگا، یہ جو بھی شرح انہوں نے آپس کے اندر طے کرنی تھی وہ طے کر لیتے تھے۔ تو یہ صورت بہت زیادہ ان کے اندر عام تھی، اور قرآن مجید کے اندر جس ربا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہ ربا کی یہی صورت تھی۔ تو اب زمانے جاہلیت کے اندر سود کی کون کون سی شکلیں رائج تھی؟ سب سے بڑی صورت تو یہی تھی سود کی رائج کہ دونوں اطراف کی ایک بندہ ادھار دیتا ایک وقت مقررہ کے لیے، اور دوسرا بندہ اسے واپس لٹایا کرتا تھا اور اس کے اندر کچھ اضافہ کر کے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر رائج جو صورتیں مشہور تھی ان کے متعلق محققین کرام فرماتے ہیں کہ 5 مشہور اس کی صورتیں تھیں، 5 مشہور اس کی شکلیں تھیں جو زمانے جاہلیت کے اندر مروج تھیں۔ کوئی زیادہ مروج تھی، کوئی کم مقدار کے اندر تھی، یہ مختلف درجات تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو تھی وہ یہی تھی کہ نقد پیسہ دیا جاتا تھا، ادھار پیسے دیے جاتے تھے، اور جب واپس لیے جاتے تھے تو اس کے اندر اضافہ کر کے واپس لیا جاتا تھا۔ تو اب دوسری صورت مدت مقررہ پر قرض ادا نہ کرنے کی صورت کے اندر، پہلی تو یہ تھا کہ ادھار جو رقم دی جاتی تھی اس کے لیے ایک مدت کا تعین کر لیا جاتا تھا کہ تم نے 6 مہینے کے اندر، 7 مہینے کے اندر تم نے ہمیں واپس لوٹانا ہے۔ اگر وہ اس مدت کے اندر لوٹا دے تو بات ختم، اگر نہ لوٹاتا تو اس صورت کے اندر پھر وہ اگر مزید مہلت مانگتا تو اثر رقم تو اپنی جگہ پر برقرار رہتی، اب جو اس نے پہلے سود لگایا تھا اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا جاتا تھا، یہ ایک صورت بن گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری صورت کے اندر اور پہلی صورت کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر کہ وہ سود کے اوپر اضافی رقم لگایا کرتے تھے، سود کے اندر مزید اضافہ کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو انہوں نے سود کا تعین کر رکھا ہوتا تھا اس سود کو اصل رقم کے اندر ضم کر دیا جاتا تھا۔ تو جو سود کی رقم ہوتی وہ اور اصل رقم، ان دونوں کو ملا کر یہ اصل رقم بن گئی، اور اس کے اوپر مزید وہ سود کا نفاذ کر لیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ کار ان کے اندر پایا جاتا تھا۔
پھر تیسرا طریقہ کار ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا، زیور و ہتھیار وغیرہ یہ رہن رکھا کرتے تھے اور اس کی کم سے کم قیمت لگاتے تھے اور مدت مقررہ کا سود لگا کر ان کو ہضم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک صورت تھی، اس کا ذکر سیرت النبی کے اندر موجود ہے اور موطئ امام مالک کے اندر بھی اس صورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ تجارتی اور اجتماعی قرض بھی سود پر لیتے تھے، یعنی تجارت کے لیے اور اجتماعی طور پر قرض بھی لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کا سودی کاروبار کرنا زمانہ جاہلیت کے اندر یا اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یہی طریقہ کار تھا۔ اس کا ذکر در منصور کے اندر موجود ہے۔ اور پانچویں صورت یہ تھی کہ معاملہ یہ جانور کے لین دین پر ہوا کرتا تھا اور جانور کی ادائیگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا تھا، اور جس وقت میں اگر وہ رقم ادا کر لی جاتی تو بات تو ختم، اور اگر رقم ادا نہ کی جاتی تو ایسی صورت کے اندر اس جانور کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ اگر 4 سال کے جانور کا آپس کے اندر پہلے معاملہ ہوا تھا، وقت مقررہ پر اس نے واپس جانور لٹا دیا تو بات ختم۔ اب اگر اس نے 4 سال کی جو وقت مقرر تھا اس پر اس نے جانور کو واپس نہ لٹایا، اب یہ کہا کرتا تھا کہ اب تم نے 4 سال والا نہیں، اب مزید میں تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ تو مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب تم نے 4 سالہ جانور کی بجائے تو نے مجھے واپس 5 سالہ جانور لوٹانا ہے۔ یہ صورت تھی، یہ 5 صورتیں بنتی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر مروج تھیں۔ اب اس کے بعد ربا الدیون، اب ربا کی 2 اقسام بنتی ہیں، ایک ہے ربا الدیون ہے اور دوسرا ہے ربا البیوع ہے۔ ربا الدیون سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مختلف نام بھی آتے ہیں ان دونوں ربا کی اقسام کے حوالے سے۔ پہلے نمبر پر تو بن گیا ربا الدیون، یعنی قرض کے اوپر ربا۔ دیون یہ دائن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے قرض ہے، کہ جب ایک بندہ کسی کو ادار رقم دیتا تھا، جب واپس لیتا تھا اس کے اندر اضافہ کر کے واپس لیا کرتا تھا، یہ معاہدہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اب اسے کہا جاتا ہے ربا الدیون۔ اس کے مختلف نام بھی ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر ہمیں ملیں گے۔ تو بہت سے حضرات نے ربا الدین کو ربا النسیہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ ربا النسیہ، تو یہ ربا النسیہ یہ نساء سے نکلا ہے، اور نساء کے معنی تاخیر کرنے کے آتے ہیں، اور ادار میں لین دین میں تاخیر ہوتی تھی جس وجہ سے اسے ربا النسیہ کے نام کے ساتھ پکارا گیا۔ پھر اسے ربا الجاہلیہ بھی کا عنوان بھی دیا گیا، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کے معرفت کرتے ہوئے، اور چونکہ یہ مخصوص قسم تھی جو زمانہ جاہلیت کے اندر مروج تھی، جس وجہ سے اسے ربا الجاہلیہ کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک اور نام بھی ہے ربا القرآن، یعنی کہ وہ سود کے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر سود کے حوالے سے صورتیں ذکر فرما رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری یہ ربا الدین یا ربا الدیون کے متعلق ہیں، اس لیے اسے ربا القرآن کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اسے ربا الجلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی واضح سود، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ پھر اسے ربا حقیقی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے مختلف نام بنتے ہیں، اسے مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ربا الدین کو ربا النسیہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے، ربا جلی بھی کہا جاتا ہے، اور ربا حقیقی کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں نے، مختلف محققین نے اسے مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر ربا البیوع ہے۔ ربا البیوع وہ ہے کہ جس کی ممانعت کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ تو اب ان کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر مختصر طور پر اتنا ذکر کروں کہ ربا البیوع اس سے مراد یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر جو اضافہ کمی بیشی کی جاتی تھی، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت فرمائی۔
تو اسے ربا البیوع کے نام کے ساتھ یاد کیا جانے لگا۔ تو اب ربا البیوع کے کیا نام ہیں، تو کن ناموں کے ساتھ محققین نے اسے پکارا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ ربا الحدیث ہے، یعنی جس طرح ربا الدین کے متعلق تھا کہ وہ ربا القرآن ہے، تو اس کے متعلق ذکر کیا گیا کہ یہ ربا الحدیث ہے۔ پھر اس کا ایک نام ربائے خفی ہے، اوپر تھا کہ ربائے جلی، کہ ربا الدین کو ربائے جلی کہا جاتا ہے جبکہ اسے ربائے خفی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک نام ربا النقد بھی ہے اور ربا الفضل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں اور مختلف ناموں کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے اور پکارا جانے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے نام شمار کیے تھے کہ ان چیزوں کا اگر لین دین کا معاملہ ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ اس کے اندر گندم کا ذکر فرمایا تھا، جو کا ذکر فرمایا تھا، تو اس طرح کچھ اور چیزوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا تھا، تو یہ تجارت کے اندر بیع کے اندر آتا ہے، جس وجہ سے اسے ربا البیوع کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ان دونوں ربا کی دو اقسام کے متعلق۔ پھر ربا کی تعریف، سود کی تعریف، ان کے لفظی معنی، تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے میں نے گوشہ گزار کر لیے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ربا کے متعلق مزید تفصیلات ہوں گی، قرآن کے اندر کون سی آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر کن کن مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ ہے، یا پھر موجودہ دور کے اندر سود کی جو اقسام ہیں تو ان کا کیا حکم ہوگا، یہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر آئندہ لیکچر کے اندر ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔